عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. आज एक लंबे अरसे यानी पूरे वीक बाद ही हमारी क्लास हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कुछ ये वीक काफ़ी टफ गुजरा, मसरूफियत में गुजरा। तो इस वजह से लास्ट वीक क्लास नहीं हो पाई। और सोचा था कि वीकेंड पे क्लास होगी, लेकिन फिर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत बहुत माजरत, और अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मुझे। अच्छा जी। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हमारा मद मद हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम मद की किस्में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मद्दे असली सबसे पहले पढ़ी, फिर मद्दे फ़राई पढ़ी। मद्दे असली में हमने देखा कि मद्दे असली वो होती है कि जो हरफ मद्दा के बाद हमजा सुकून या तशदीद जिसमें ना हो, जैसे कौल है, अलिफ साकिन जिससे पहले ज़बर हो, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, और वाव साकिन जिससे पहले पेश हो। ये सिंपल थी मद्दे असली। फिर थी मद्दे फ़राई। मद्दे फ़राई जो है वो ज़्यादा खींची जाती है मद्दे असली से, जिसके अंदर हमने कहा था कि हरफ मद्दा के बाद अगर हमजा सुकून या तशदीद हो तो इसको मद्दे फ़राई कहते हैं। और फिर हमने इसकी 9 किस्में भी याद की थी, जिसमें से हमने मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल पढ़ ली थी। जिसमें हमने कहा कि मुत्तसिल ये है कि हरुफ मद्दा के बाद अगर हमजा इसी कलमे में आ जाए, जैसे यशाऊ के अंदर यशाऊ एक ही कलमा है, ठीक है, तो अगर इसके अंदर आ रहा है हमजा तो फिर इट्स मीन के मद्दे मुत्तसिल होगी, क्योंकि हमजा एक ही कलमे में आ रहा है। और अगर हमजा नेक्स्ट कलमे में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि ये मद्दे मुनफसिल है। मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ, मुनफसिल मतलब जुदा। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि जुदा है। जैसे बिमा एक कलमा और उनजिला एक कलमा, तो यहाँ पर इस कलमे के लास्ट में हरूफ मद्दा है और नेक्स्ट के अंदर क्या है, हमजा है। यानी हरूफ मद्दा पिछले कलमे में होगा और हमजा अगले कलमे में हो, तो ये जो सिचुएशन होगी इसके अंदर क्या होगा, ये मद्दे मुनफसिल कहलाएगी। तो इसके अंदर जो है ये दूसरी किस्म है। फिर नेक्स्ट थर्ड किस्म है मद्दे आरिद वक्फी। मद्दे आरिद, मद का मतलब हमने कहा था कि क्या होता है, खींचना। मद मीन खींचना। आरिद का मतलब निकला है आरजी से। आरिद मतलब आरजी, जो हम उर्दू में बोलते हैं अपना आरजी, ठीक है। आरजी मतलब जो ज्यादा लंबी ना हो, अ, थोड़े वक्त के लिए हो, कोई भी चीज हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये तो आरजी सी चीज है, ये दुनिया आरजी है, मतलब कुछ टाइम के लिए है या फिर एक महदूद मुद्दत के लिए है, ये थोड़ी सी है, इस तरीके से। तो और वक्फी मतलब जो वक्फ के साथ जुड़ी हो, वक्फ यानी सुकून हो। हरफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो। सुकून आरजी क्या होता है, एक होता है सुकून वो सुकून जो कि हमने आरजी ना हो। एक सुकून है जो कि आरजी ना हो, यानी कि वो हम बस पढ़ रहे हैं और आगे जबर आ रही है, पेश आ रही है, तो हम पढ़ते जा रहे हैं। और एक सुकून है आरजी, जैसे कि हमने आयत जो है वो रुक गई है, जैसे सपोज ये आयत का रुकने का साइन होता है। और या फिर जो है बीच में वक्फ आ गया है, तो आ गई है, जीम आ गया है, ठीक है, या लिखा हुआ वाव काफ लिखा हुआ है, यानी वक्फ लाजिम आ गया है, या फिर हमारा सांस टूट गया है, तो ये सारी क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग वक्फ करते हैं। और वो वक्फ करते हैं जो वक्फ थोड़े से टाइम का हो, यानी वक्फ आरजी हो, यानी उसके अंदर हमने सिर्फ खत्म नहीं कर देनी, उसके बाद हमने आगे भी पढ़ना होता है। वो क्या है, वक्फ सुकून आरजी है, हो जो वक्फ करने से हो गया हो, यानी वक्फ करने से हमने थोड़ी देर के लिए उसमें तौक़ुफ़ किया है, थोड़ा सांस टूट गया हमारा, या हम कोई बात का मतलब पूरा हो रहा है और अगर हम मिला देंगे तो बात का मतलब चेंज हो जाएगा। तो इन वजूहात की बिना पर ये तौ और जीम लगाए जाते हैं अरबी को देखते हुए, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रुक जाते हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन के अंदर क्या हो रहा है, नून के ऊपर जो हम रुक रहे हैं, वो क्यों रुक रहे हैं आलमीन की, क्योंकि यहाँ पे आगे आयत खत्म हो गई है। नेक्स्ट आयत क्या आ रही है, अर्रहमानिर रहीम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रुक गए हैं, सांस हमने तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आलमीन या तालमून। तालमून में भी हमने वक्त कर दिया,
اور یعنی اگر آیت ختم ہو رہی ہے پھر کوئی سائن ہے رکنے کا، اور عالمین کے اندر الحمدللہ رب العالمین، مین، ٹھیک ہے، یہ مین. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یا یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، کیا بن گئی؟ یا مدہ بن گئی. اور آگے نون آ گیا جہاں پر ہم نے سکون عارضی کر لی. نون نون سکون عارضی ہم نے کیسے کیا کہ ہم نے یہاں پر رکنا ہے کیونکہ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، تو نون جو ہے وہ آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اگر وہ متحرک ہوگا تب بھی وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی متحرک ہوتا ہے عالمین الرحمن. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں یہاں پر کیا ہوگا، یہ مد عارض نہیں بنے گی. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں اس آیت کے اوپر، تو پھر یہ نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو ہم نے وہاں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو لاسٹ حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہوتا ہے، بے شک وہ متحرک بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہے. اب ہم نے اس کو وقف تو کر دیا، تو اس وقف کرنے سے کیا ہوا؟ یہ ایک چیز بن گئی، ہمارا ایک پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ بن گیا سکون عارضی. وقف کرنے سے لاسٹ حرف سکون عارضی بن گیا. اور پھر ہم نے دوسری ہماری شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ حروف مدہ کے بعد ہو، یعنی وقف سکون عارض تو ہو لیکن وہ وقف حروف مدہ کے بعد ہو. تو یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، یعنی یا مدہ بن گئی. یا مدہ ایک شرط پوری ہو گئی، اور سکون عارضی ہونا دوسری شرط پوری ہو گئی ہماری. تو یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی. تو یہ دونوں شرطیں کس کی ہیں؟ مد عارض وقفی کی. اگر دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا بن گیا؟ مد عارض وقفی بن گیا. یعنی ہم اس کے اندر مد کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مد کون سی مد ہوگی؟ مد عارض وقفی ہوگی، کہ جس کے اندر کیا ہوگا؟ جس کے اندر طول بھی، توسط بھی اور کسر تینوں جائز ہیں. طول مطلب کہ 3 الف کے برابر، توسط مطلب 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا، اور کسر مطلب 1 الف کے برابر لمبا کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم اس میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کرام کو، اور پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ لوگ اس کو زیادہ لمبا کر جاتے ہیں. اور ایک کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک تو مد اصلی بھی کیونکہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو یا مدہ بن گئی، اور پھر نون ساکن وقف ہو گیا تو پھر یہ مد عارض وقفی بن گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے اس کے اندر ویسے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. آپ خاص طور پہ نا اس کے لیے نا ان کو دیکھیے گا، مشاری بن راشد الفاسی کو، شیخ مشاری کو، وہ تو بہت لمبا کرتے ہیں. مطلب بندے کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے نا یہ مد متصل کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں طول جو ہے وہ افضل ہے. مد عارض کے اندر طول جو ہے وہ افضل ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس لیے یہ کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا نا کہ اس کے اندر طول جو ہے وہ افضل ہے. اور ویسے طول بھی، توسط اور کسر تینوں طریقے سے جائز ہے. جائز ہے مطلب میں ایسے ہی پڑھ سکتی ہوں. اگر کوئی شخص اس طریقے سے پڑھ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے اگر وہ پڑھ رہا ہے، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو یا آپ مت نہیں کریں. نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر تو اذان ہو رہی ہے. 1 منٹ بس. ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. وہ اندر کافی بار رکی آپ کی آواز اور پھر آنے لگ جاتی تھی. مجھے بس سمجھ نہیں آئی مدے آرز. وہ آج نا نیٹ کا ایشو ہے، اس وجہ سے. اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
जी अभी ठीक आ रही है। अच्छा चलिए मैं दोबारा समझाती हूँ। अच्छा, मद्दे आरिद वक्फी हमने ये देखा कि मद्दे आरिद जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। मद मतलब हम जानते हैं तूल करना, आरिद का मतलब आरजी, आरजी तूल करना है, वक्फी मतलब ऐसी जगह करना है जहाँ वक्फ हो। मद्दे आरिद हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो जो वक्फ करने से हो गया हो। हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ वाव या। अलिफ साकिन जिससे पहले जबर हो, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, और या साकिन जिससे पहले जेर हो। कौला कीला जुअन, ठीक है। हरूफ मद्दा उनके बाद क्या हो? सुकून आरजी हो। सुकून आरजी क्या होगा? हमने कहा कि सुकून आरजी वो है जैसे कि हमने जो कि या तो किसी आयत के बीच में रुक जाने से, सांस टूट जाने से, या फिर वक्फ कर लेने से, या फिर आयत के खत्म हो जाने से जो सुकून आता है वो क्या होता है? मद्दे सुकून आरजी होती है। आल एक मिनट। वो क्या होता है? सुकून आरजी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा के अंदर की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर क्या होता है कि आयत खत्म हुई तो यहाँ पर पिछला जो हर्फ है वो साकिन में आ गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया? साकिन हो गया, तो ये क्या बन गया? सुकून आरजी हो गया। सुकून आरजी इसलिए है कि ये सिर्फ आयत के खत्म होने की वजूहात में से एक है। जो इसकी वजूहात है वक्फ की, या आयत का खत्म होना, या फिर तौ या जीम को यानी वक्फ वकूफ का बीच में आ जाना, या फिर सांस का टूट जाना, जिनकी वजह से हम लोग वक्फ करते हैं, वो है वो होते हैं वक्फ आरजी। तो वक्फ आरजी की वजह से जो सुकून हो रहा है उसे कहेंगे सुकून आरजी। जैसे आयत खत्म होगी तो ये क्या हुआ? पिछला हर्फ जो है वो नून पर क्या हो रहा है? सुकून आरजी हो रही है, यानी नून जो है वो सुकून आरिद है। तो अब क्या होगा? ये एक एक शर्त तो पूरी होगी सुकून आरिज की, ठीक है। अब हमने दूसरी शर्त ये है कि हरूफ मद्दा के बाद हो सुकून आरजी। यूं तो हर आयत के ऊपर जो है वो सुकून होगा, हर आयत के एंड पे होगा, तो क्या हर आयत जो है वो सुकून मद्दे आरिद वक्फी बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें दो शराइत पूरी करना जरूरी है। एक ये कि हरूफ मद्दा हो, और हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरदी हो। जब ये दो चीजें इकट्ठी मिलेंगी तो फिर ये बनेगा मद्दे आरिद वक्फी। अभी क्या हो? यहाँ पर वक्फ भी हो रहा है, और यहाँ पर मीम के नीचे जेर है और या साकिन है। मतलब या साकिन जिससे पहले जेर हो तो ये या मद्दा बन जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? मद्दे आरिद वक्फी, क्योंकि यहाँ पर दोनों शराइत पूरी हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मद्दे आरिद मद करनी है, और मद की मिकदार कितनी होगी? तूल, तवस्सुत और कसर तीनों जायज है। मतलब तूल का मतलब 3 अलिफ के बराबर, तवस्सुत का मतलब 2.5 अलिफ के बराबर, और कसर का मतलब 1 अलिफ के बराबर तक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ के पहले भी सुनाया था कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कुर्रा जो है वो इनको ज्यादा लंबा पढ़ते हैं। जैसे कहीं पर आ जाता है तालमून, इतना लंबा करते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक तो याय मद्दा आ रही है, अब मद्दे असली आ गई है बीच में, और एक जो है वो मद्दे आरिद वक्फी बन रही है। या साकिन जिससे पहले जेर हो, मद्दे असली भी आ गई की वजह, एक वजह बन गई, और एक मद्दे आरिद वक्फी बन गई है क्योंकि मद्दे असली भी आ गई और साथ में सुकून भी आ गया, सुकून आरिद भी आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मैंने कहा कि इस तरीके से कोई पढ़ रहा है तो वो भी ठीक है। अगर वो तवसुत कर रहा है, दरमियाना पढ़ रहा है 2.5 अलिफ के बराबर, तो वो भी ठीक है। अगर कोई ऐसे पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो ये भी दुरुस्त है, हम उसे नहीं कहेंगे कि आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है मद्दे आरिद लीन। हम लोगों ने पढ़ा होगा हुआ है लीन। अगर किसी को याद है तो मुझे बताएं जरा कि मद्दे लीन क्या थी, या फिर लीन हरूफ लीन कौन कौन से थे? याद है हरूफ लीन किसी को? हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। आप याद रखिए, आप लोगों का जो ये अस्थर तजवीद है ना, इसका टेस्ट होगा लाजमी तौर पे। ऐसे ही नहीं है कि हमारा जो कोर्स है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि मद जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे कि पिछले सब कुछ भूल रहा है, तो हमारा ये इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। ऑलमोस्ट हमें 6 to 7 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि जनवरी आई थिंक फेब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो 7 to 8 मंथ होने लगे हैं हमें। तो अगर इस तरीके से होगा तो ये तो फिर सारी मेहनत ज़ाया है हमारी। इसका आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ही जाकर ये कोर्स जो है वो वाइंड अप होगा और क्लोज होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग इसको याद रखें। हरूफ लीन हमने कहा था कि दो हैं, वाव और या। कब कब हैं? वाव साकिन जिससे पहले जबर हो, या साकिन जिससे पहले जबर हो, ये होंगे हरूफ लीन। लेकिन अगर वाव साकिन जिससे पहले पेश हो और या साकिन जिससे पहले जेर हो, तो ये बनेगा हरूफ मद्दा। अब इनमें फर्क है, इन्हें याद रखना है।
دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو بنے گا حروف مدہ، واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو یہ بنے گا حروف لین۔ لین وہ حروف ہیں جن کو کم کھینچتے ہیں، یعنی کھینچتے نہیں ہیں، انہیں نہیں کھینچتے، جیسے حروف مد ہیں ان کو کھینچتے ہیں لیکن حروف لین ان کو نہیں کھینچتے، جیسے ہم نے پڑھا تھا خوف اور الحیف، یا یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے، اور ہم نے بلکہ جبکہ پہلے جو ہے وہ اگزامپل کوئی اور پڑھی تھی، اب میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں اگر واو ساکن جس سے پہلے پیش آ جائے تو کیا پڑھیں گے، جوعن یا جوفن، مطلب لمبا کریں گے، اور ان میں کیا خوفن، جو خوفن حیفن، مطلب لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حروف لین وہ لمبے نہیں ہوتے۔ اب مد عارض لین کیا ہے؟ یعنی حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ سکون عارضی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا تھا پہلے، کہ ہم نے کہا کہ وقف کرنے سے آ جائے، یا پھر ہمارا سانس ٹوٹ گیا آیت کے اندر رک گئی ہیں تو یہ لین آ گیا سکون عارضی آ گیا، سکون عارضی کی شرط پوری ہو گئی، اور حروف لین کے بعد آ رہا ہے تو اس کے یہ بھی شرط پوری ہو گئی، جیسے واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو، واو لین بن گیا، حروف لین بن گیا، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو حروف لین بن گیا، اور لاسٹ میں ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ کیا بنے گا، خوف، خوف، یہاں پر حروف لین کے بعد سکون ہو گیا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ اس کے اندر ویسے تو نہیں ہوگا لمبا، لیکن ایک سینیریو کے اندر یہاں پر لمبا ہوگا، ایک کیس میں لمبا ہوگا اگر مد عارض لین کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اگر یہ پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے، ہم اس کو جو ہے مد کر سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ ادروائز یہ کیا ہوگا، یہاں پر مد نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ کیا ہے، حروف لین بن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا مد لازم کی تعریف اور اقسام، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم لین، پھر مقدار کا بیان ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد لاسٹ ہمارا ختم، پھر فضائل قرآن مجید ہم اس کے اوپر ایک سیشن کریں گے، اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے وہ آپ کا آلموسٹ تجوید کی کلاس کا لاسٹ سیشن ہوگا، تو اس میں کوشش کیجیے گا کہ جتنی بھی آپ کے فرینڈ سرکل ہے، آپ کے کزنس ہیں، ان سب کو ضرور بلائیے گا، کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ ان شاء اللہ سیشن ہوگا، پھر جو نیکسٹ بیچ ہمارا اسٹارٹ ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس کے اندر آپ کی اس لیکچر میں لانے کی دعوت کی وجہ سے یا آپ کی انہیں ابھارنے کی وجہ سے آ جاتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ 6 to 7 month یا پھر اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساری زندگی تک آپ لوگوں کو اس کا اجر ضرور ملتا رہے گا، اگر ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے پڑھ گیا، ان شاء اللہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اگر میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی ہماری وجہ سے آ گیا، ایک بندہ، یعنی میں زیادہ بندوں کو چھوڑ دیں، اگر ایک شخص بھی آ گیا اور وہ کر گیا، تو کین یو امیجن کہ اگر اس کے 60 سال کی زندگی ہے تو وہ 60 سال کی زندگی میں جتنی دفعہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو اس کا ثواب جائے گا۔ یعنی آپ سو رہے ہیں، امیجن کریں آپ سو رہے ہیں اور کوئی بندہ اپنے رات کو تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ کو ثواب ایڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، حالانکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ فل نیند کے اندر ہیں، یا آپ کسی اور بھی چیز بھی حالت میں ہیں، آپ دن میں کھیل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بٹ وہ شخص وہاں قرآن پڑھ رہا ہے تو ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح کس قدر خوبصورت میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور یقین جانیں یہ ایفرٹ آسان نہیں ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ ایفرٹ آسان ہے، یہ ایفرٹ آسان نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کسی کو بھی لانا اور کسی کو بھی اس چیز کے اوپر سٹرک کروانا یہ آسان نہیں ہوتا، کسی کو کانسٹنٹلی کسی چیز کی ایڈوائس کرتے رہنا اور اسے جو ہے وہ کھینچ کر لانا اس چیز کی طرف، اور اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو یہاں اس کی طرف کھینچ لا، یا اللہ لوگوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ فلاں کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ فلاں اس طرف آ جائے، تو یہ میں سمجھتی ہوں اٹس اے بلیسنگ، یہ بہت بڑی اللہ کا فضل ہے، اور کوئی ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کے لیے دعائیں کرتے رہیں، انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا ایک بات یہ، کہ ایک سلف صالحین کے اندر ایک امام تھے، ایک شیخ تھے بڑے، وہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک استاد ہے، اگر وہ اپنے طالب علموں کے لیے رات کو تہجد کے اوقات میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ سے، تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے ان کے اوپر سرزنش کرے یا انہیں ڈانٹے، یا یہ سبق یاد نہ ہونے کے اوپر انہیں کوئی سزا دے، اسے کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے ایفرٹ پٹ نہیں کی۔ ابھی میں لاسٹ ٹائم ایک نا واقعہ پڑھ رہی تھی، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی یہ گزرا ہو، کہ ایک نا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں پہ نا ایک بچہ آیا، تو وہ اس کے ماں باپ نا اسے حفظ کروانے کے لیے چھوڑ کر گئے، تو ان کے نا اس نے بچے نے تقریباً کوئی 6 سال لگا لیے وہاں پر، پتہ نہیں 10 سال اس طرح کا، بہت لمبا عرصہ، تقریباً 6 سال لگا لیے
پتہ نہیں 3 سال غالباً، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے ایگزیکٹ بات یاد نہیں ہے، 3 یا 6 سال، مطلب کافی لمبا عرصہ نا انہوں نے لگا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی وہ بچہ 1 سے 12 بھی یاد نہیں کر سکا، تو اس کے بعد کمیٹی بیٹھی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ سب اسٹوڈنٹس، ٹیچرس کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا، تو آپ جو ہے اسے لے جائیں، جب ایک کیونکہ ہر بچہ حفظ کے لیے نہیں بنا ہوتا، ہر بچے کا ذہن نہیں کر پاتا حفظ، تو آپ اسے لے جائیں۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ اس بچے کے وہ بچہ جو ہے وہ بہت منتوں کے بعد پیدا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے ہاں، بہت دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تو اور انہوں نے ان کے ماں باپ نے یہ اللہ سے نظر مانی تھی کہ ہمارا بچہ اگر پیدا ہوا تو ہم اسے حفظ کروائیں گے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اسے حفظ کے لیے لے کر آئے کہ ہماری جو ہے وہ نظر پوری ہو جائے۔ تو اب وہ چونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اللہ نے ایک اور آزمائش ڈال دی کہ وہ بچہ یاد ہی نہیں کرنے میں آ رہا تھا، کر ہی نہیں رہا تھا۔ تو 3 سال کے لمبے عرصے کے بعد یا 6 سال کے لمبے عرصے کے بعد وہ ٹیچرز نے ان کے اس اسٹوڈنٹس کو، اس کے والدین کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھائی آپ کا بچہ تو نہیں پڑھتا، تو آپ بہتر ہے کہ آپ اسے کوئی اور کام سکھا دیں، کہیں اور لے جائیں، زندگی میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہی کام جو ہے وہ کریں، تو آپ جو ہے نا لے جائیں۔ تو وہ نہ نکال کے لے آیا، لیکن اس نے نا، اس باپ نے نہیں مانی، اس نے کہا نہیں میرا بچہ ضرور حفظ کرے گا۔ وہ نا ایک مدرسے کے اندر لے کر گئے اسے، ایک اور مدرسے میں، اپنے ہی علاقے کے ایک مدرسے کے اندر، ایک کام سے، حالانکہ وہ پہلے ایک بڑے مدرسے کے اندر اسے رہائشی بچہ بنا کر گئے تھے، اور پھر وہ اپنے ہی مدرسے کے قریبی مدرسے میں ایک لے کر گئے اور وہاں جا کر اسے داخل کروا دیا۔ اب بچہ کیا تھا کہ وہ وہاں سے 3 سال بعد وہ بچہ جو ہے وہ حافظ بنا، اور اس کے بہت اچھا حافظ بنا۔ اب حافظ جو بنا تو اس کے باپ اس کو وہ پرانے مدرسہ کے اندر، پرانے جامعہ کے اندر لے کر آیا، اور اس آ کر اسے ان تمام طلباء کی کمیٹی کے سامنے اس نے کہا کہ آپ اس کا ٹیسٹ لیں۔ اب ٹیسٹ لینے کے اندر اس نے جو ٹیچرز تھے ان کو اس قدر حیران کر دیا کہ اس بچے کو آیات تو یاد ہیں ہی ہیں جو عام حفاظ کو یاد ہوتی ہیں، اس بچے کو پیج نمبر بھی یاد ہے کہ کس پیج پر کون سی آیت ہے، یہ بھی یاد ہے، اسے یہ بھی یاد ہے کہ کون سا پیج کس آیت کس شروع سے، سٹارٹ سے، کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی یاد ہے۔ اور وہ بچہ، ایک تو ہے سیدھا قرآن یاد کرنا، وہ بچہ الٹا بھی قرآن سنا دیتا ہے، مطلب ایک ہے نا الحمد للہ بالعالمین الرحمن الرحیم، ایک ہے الرحمن الرحیم الحمد للہ بالعالمین، مطلب اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ اس آیت کے پیچھے کون سی آیت ہے، یعنی اس قدر مائنڈ بلوئنگ انداز کے اندر قرآن یاد کیا۔ تو اب وہ جو اساتذہ تھے، وہ ظاہر ہے ہر استاد نے ایک الگ ہی محنت کی ہوتی ہے اپنے اپنے ٹیچر، اپنے بچے کے اوپر، اپنے وہ ہر ایک استاد چاہتا ہے کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ جائے۔ یہ جب ہم استاد بنتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ ایک استاد چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھا پڑھ جائے۔ تو وہ جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نا اس استاد سے ملنا ہے کہ جو جنہوں نے پڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون استاد ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے تو قریبی ایسی عام سا بندہ ہے، قریبی ایک وہ ہے، تو اس نے ہمیں پڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نا ہمارا رابطہ کروائیں، ہم نا اس کو نا خود جہاز کی ٹکٹ دیں گے اور خود اس کا سارا خرچہ اٹھائیں گے اور اسے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر بلائیں گے۔ جب انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے اندر بلا لیا اسے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ہمیں وہ ٹرک بتائیں، ہمارے اساتذہ کو آپ ٹرین کریں کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی خاص جو میں جو ہے میں نے جس چیز سے پڑھایا، یہی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جس طرح عام حافظوں کی روٹین ہوتی ہے کہ صبح کے وقت سبق سناتے ہیں تازہ، دوپہر کے اندر سبکی سناتے ہیں، اور شام کے اندر منزل سناتے ہیں، یہی میرا روٹین ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کا کوئی طریقہ ہے کچھ، تو آپ کا ایسا ہے، ایسا کیا کہ ہم نے ایک بچے پہ اتنی محنت کی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور آپ کے پاس نے اتنا اتنا کچھ کر لیا۔ اس نے کہا ایک بات ہے، اس نے کہا کہ میں بچوں کو آ، پڑھاتا ہوں، اثر مغرب کے بعد میں بچوں کو ان کا اگلا دن کا جو سبق ہوتا ہے اس کو پڑھاتا ہوں، مطلب وہ اگلے دن کا سبق اپنا ریوائز کرتے ہیں، صرف بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ سارے بچوں کو میں سنا دیتا ہوں، اور سب کو سنانے کے بعد پھر میں اللہ کے حضور بیٹھتا ہوں، اور میں اللہ کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اپنے ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے جتنی محنت کرنی تھی ان کے اوپر، یا اللہ میں کر چکا، میرا کام اتنا تھا کہ میں ان کو راہ دکھا دوں، میں ان کو اس پٹڑی کے اوپر اللہ چلانے میں ان کی مدد کر دوں، لیکن اصل میں ان کو گھوٹ گھوٹ کر کے اس قرآن کو سینے کے اندر بسانا، اس کو انہیں پلانا، یا اللہ یہ تیرے ذمہ ہے، یا اللہ یہ تیرا کام ہے، یا اللہ میرا کام نہیں، میرا کام جتنا تھا میں وہ کر چکا، اللہ اب آگے تیرا کام ہے، یا اللہ تو ان کے سینوں کے اندر قرآن کو بسا دے، یا اللہ ان کے سینوں میں ڈال دے تو قرآن کو۔ تو کہتے ہیں کہ بس میں یہ کرتا تھا اور یہ آگے رزلٹ ہے۔ تو دیکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اس کے اوپر موٹیویٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک شخص بھی اگر آپ کی وجہ سے پڑھ گیا تو میں سمجھتی ہوں مائنڈ بلائنگ ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ، شاید میں نے پہلے ہی بتایا، وہ آپ کو 8 منٹ رہ گئے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے، میں آپ لوگوں کو بھی وہ دوں گی اس چیز کی ترغیب کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے کیا کریں کہ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے عام صدقہ جاریہ، اور ایک ہوتا ہے ایسا عظیم صدقہ جاریہ جو ایک سمارٹ لوگ کرتے ہیں، مطلب کہ
میں جو سمجھتی ہوں، میرے میرے اپنے لحاظ سے یہ بات ہے کہ آپ لوگ اگر شخص آپ لوگ جیسے کوئی علماء حق بن رہے ہیں، جیسے اکثر میں یہ میری جو اپنی فکر ہے، نظر ہے، اس کے مطابق جو اہل الحدیث جو مکتبہ فکر ہے اہل الحدیث کا، ان کے یہ لوگ بہت زیادہ سنت سے محبت کرنے والے اور شرک سے دور اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب ان کی یہ لوگ زیادہ، جس طرح باقی جو فرقے ہیں ان کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوئی شرک کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے کسی امام کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف یا کسی اور اماموں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ لوگ ایسا میں مکتبہ فکر ہے اہل الحدیث کا کہ جو لوگ صرف اور صرف آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی نہیں کہتے کہ ہمارے فلاں امام کی طرف ہو، یہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے اور صرف حدیث ہے، اللہ کے رسول کی بات جہاں مل رہی ہے اسے مان لو، قرآن میں جو آیت ہے اس کو یقین کر لو، باقی سب چھوڑ دو۔ یہ ان کا بہت، میں سمجھتی ہوں، پوائنٹ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، اور یہی جو ہے وہ اہل الحق کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی اس سوچ کے اوپر اور اسی منہج کے اوپر تھے۔ اچھا، تو یہ آپ لوگ ان مکتبہ فکر کے ان لوگوں کی اس میں جو طلباء علم ہیں ان کے مدارس کے، ان کو آپ بکس لے کر دے دیں، تو وہ جب بکس ان کو پڑھیں گے تو ان کے ذریعے سے جب وہ عالم بنیں گے، تو اس کے بعد وہ جتنے لوگوں کو وہ لوگ علم سکھائیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ یعنی سوچیں، ایک عالم بن گیا آپ کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کے سپورٹ، آپ کے پیسے، آپ کی جو فائنینشیل سپورٹ کی وجہ سے، تو اور آگے وہ جتنوں کو علم سکھائے گا جہاں جہاں پہ پوری زندگی، اور آگے وہ جتنا کرتے رہیں گے پھر ان کی وجہ سے جو جو سیکھتا رہے گا آپ کو اس کا اجر پورا برابر ملتا رہے گا، اور ان کے اجر میں سے بھی ایک دن کا بھی ایک ذرہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں تو ان کو قرآن گفٹ کریں، تو انہیں کہیں کہ آپ اسی قرآن سے یاد کریں۔ اچھا، میں نے یہ طریقہ کیسے، مجھے کیسے میرے ذہن کے اندر، میرے مائنڈ کے اندر آیا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب حفظ کرنے لگی تو میں نا قرآن کو خریدنے کے لیے گئی کہ میں نے تجویدی قرآن خریدنا ہے، تو میں جب گئی تو اسی طرح اسی اہل الحدیث ہی کی مسجد کا ایک بندہ تھا، کافی بہت نیک انسان تھا وہ، ان کے نا یہی بہاولپور کے اندر ان کا کافی بڑا مرکز ہے، مطلب کتابوں کا نا، تو بک شاپ کر لیں کافی بڑی۔ اچھا، تو ہم نا ادھر گئے تو میں نے کہا، تین کزنس تھے ہم لوگ، تو میں نے کہا کہ ہم نے نا کیا بکس لینی ہے، وہ قرآن مجید لینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ناظرہ کے لیے لینا ہے یا حفظ کے لیے لینا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو میری دو کزنس ہیں انہوں نے تو ناظرہ کے لیے لینا بٹ میں نے حفظ کے لیے لینا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دو ناظرہ والوں سے تو پیسے لے لیے بٹ مجھ سے انہوں نے پیسے نہیں لیے، انہوں نے کہا یہ آپ کو میری طرف سے گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے۔ تو میں انہیں کہتی رہی کہ آپ پیسے لے لیں بٹ انہوں نے نہیں لیے۔ تو میں جب میرے ہاتھ میں قرآن تھا اور میں واپسی آ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ سبحان اللہ، اس بندے نے کتنا اسمارٹلی پلے کیا ہے، مطلب کتنا یار اس نے دور کی سوچی ہے کہ اس نے سوچا کہ میں اس قرآن سے لوں گی، میں اسی سے حفظ کروں گی، حفظ کرنے کے بعد میں آگے جتنوں کو پڑھاؤں گی، جو بھی میں کروں گی، اس بندے کو وہاں سے میں ثواب جائے گا، میں پوری زندگی یعنی اپنے حفظ کیے ہوئے میں سے پڑھوں گی تو ثواب اس کو جائے گا۔ اس نے کتنا اسمارٹلی پلے کیا ہے۔ تو مجھے اس وقت یہ اس بات کا احساس ہوا، مجھے پہلے نہیں ہوا تھا، اس بندے نے مجھے یہ بات سکھائی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے، اس شخص نے مجھے یہ چیز سکھا دی، یہ صدقے کا یہ طریقہ مجھے اس نے سکھایا۔ تو میں اس کے بعد بڑی خوش ہوئی، بڑی کہ میں نے کہا یا اللہ اس نے کیا کیا، اور اب میں جب اس قرآن کو دیکھتی ہوں اور میں جب اپنا یاد دیکھتی ہوں کہ یا اللہ میں نے اس سے حفظ کر لیا الحمدللہ، تو میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ وہ شخص، اس شخص کو کتنی نیکیاں مل رہی ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حافظ کے لیے نا جس قرآن سے وہ حفظ کرتا ہے اس قرآن کو ساری زندگی سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی یادیں ہوتی ہیں، ایک ایک پیج کے اوپر وہ رویا ہوتا ہے، ایک ایک پیج کے اوپر اس کی اپنی یاد ہوتی ہے، ہر پیج، ہر ایک حرف سے اسے محبت ہوتی ہے اس مصحف کی، تو وہ اسے کبھی بھی نہیں کھوتا، ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور اسی سے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسی سے پڑھے، بے شک اس کے جو ورق ہے وہ انتہائی پڑھ پڑھ کے انتہائی بوسیدہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اسے اتنی محبت ہوتی ہے ان سے۔ تو ان چیزوں میں انویسٹ کیجیے گا، ان چیزوں میں لازمی آپ کہیں نہ کہیں جو دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر والوں میں سے کوئی خاندان میں سے کوئی بچہ ہے، یا پھر خاص طور پہ مدارس کے اندر جا کر ان بچوں کو قرآن دیں جو حفظ کرنے والے ہیں، اور ایسے بچے پر میں سوچتی ہوں بہت شوق سے لیتے ہیں، بہت شوق سے لیتے ہیں، انہیں بہت شوق ہوتا ہے نئے نئے اور تجویدی، اور خاص طور پہ رنگین تجویدی قرآن لینے کا۔ تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ کو راضی کر دیں۔ آج ہمارا جو ٹائم تھا یہ دو باتیں سنانے کے اندر، ہمارا جو پریکٹس کا ٹائم تھا وہ چلا گیا، تو ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم لوگ پہلے سٹارٹ پریکٹس سے لے لیں تجوید کی، اور دین پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں تجوید کو، سوری تفسیر کو۔ تو کوئی بات آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی کریں، بتائیں کچھ نئی نیو، 3 منٹ رہ گئے ہمارے ان شاء اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج کبھی کوئی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی
بات یہ ایڈ کرنی ہو یا کوئی بھی سنانی ہو کچھ بھی ہو تو آپ لوگ پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور گروپ میں بھی کوئی بات ایڈ کرنی ہو تو ضرور کیا کیجیے، جو ایمان افروز ہو، جو موٹیویشنل ہو، کیونکہ اکثر انسان ہم بھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، ہر انسان کو جو ہے وہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرور آپ لوگ بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو اور آپ کو راضی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے دل میں ایمان کی تہذیب فرما دے، اور ہم سب کے دل میں قرآن کو گھر کر دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل میں سکینت دے دے، قرآن کو ہمارے دل کو قرآن کا مسکن بنا دے، اللہ گھر بنا دے ہمارے دل کو قرآن کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن کے لیے زندگی کو اپنے وقف کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں راضی کر دیں۔ بارک اللہ بکم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔